बाप का खुलासा है जिसका उन्वान है ग्रोइंग विद एआई। और इसमें उस सवाल का जवाब नहीं में दिया गया है, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, और आज हम उसी शर्त को समझने की कोशिश करेंगे। और वो शर्त ही असल में सबसे अहम है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सही। असल सवाल तो ये है कि हम उसके साथ खुद को कैसे बदलेंगे। जैसा कि किताब में एक जगह कहा गया है, टेक्नोलॉजी हर मौसम में बदलती है। दाना ये है कि उसके साथ बढ़ना सीखा जाए। बिल्कुल। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक फहरिस्त बनाना नहीं, बल्कि इसके साथ बढ़ने का रास्ता तलाश करना है। चलें जरा गहराई में उतरते हैं। किताब के मुताबिक कल की वेबसाइट्स वो तो जामिद ब्रोशर जैसी थी। जी। आज वो कुछ बेहतर हैं, लेकिन आने वाले कल की वेबसाइट्स वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगी। वो खुद को बेहतर बनाने वाली होंगी, आवाज को समझने वाली और हर सारिफ के लिए बिल्कुल मुनफरिद। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि वेब का तजुर्बा बेजान क्लिक से निकलकर एक जानदार गुफ्तगू की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा। तसव्वुर करें कि आप एक वेबसाइट पर जाएं और वो आपके पिछले तजुर्बे की बुनियाद पर ना सिर्फ आपको वही दिखाए जो आप देखना चाहती हैं, बल्कि जिस तरह आप देखना चाहती हैं। मतलब अगर मैं जल्दी में हूं तो खुलासा? हाँ, और अगर तफसील चाहिए तो गहराई। ये एक ऐसा वेब है जो आपको जानता है और मतलब आपके मुताबिक ढल जाता है। और शायद यही वजह है कि किताब का जो मरकजी ख्याल है वो इस जुमले में छुपा है, तब्दीली से ना डरें। इस किस्म के तख्लीक़कार बने जो टेक्नोलॉजी के इर्तका से ज़्यादा तेज़ी से सीख सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें इस मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही हैं? किताब में 5 बड़े रुझानात की बात की गई है और पहला शायद सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस है, वो है AI कोड जनरेशन। अच्छा, यानी वो टूल्स जो खुद कोड लिखते हैं। हम सब ने गिटहब कॉपायलट जैसी चीज़ों का नाम तो सुना ही है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कोड मुकम्मल नहीं करते, बल्कि अब तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे एक ऐसी API बना कर दो जो सारिफ की प्रोफाइल अपडेट कर सके, और वो पूरा कोड लिख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। बहुत बड़ी। और यहीं पर डेवलपर के किरदार की सबसे बड़ी तब्दीली आती है। किताब में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है क्या? कि डेवलपर का किरदार एक मिस्त्री से आर्किटेक्ट जैसा हो जाएगा। और ये सिर्फ एक खूबसूरत जुमला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल का डेवलपर कोड की एक एक लाइन लिखने के बजाय सिस्टम के डिजाइन, सारिफ के तजर्बे और कारोबारी मंतक पर ज्यादा वक्त देगा। अच्छा। सवाल ये नहीं होगा कि ये कोड कैसे लिखूं, बल्कि ये होगा कि क्या ये फीचर बनाना भी चाहिए, क्या ये सारिफ की असल जरूरत पूरी करता है। वाह, यानी AI टूल हमारे हाथ बन जाएंगे और हमारा काम दिमाग का होगा। बिल्कुल। यानी अब कीमत इस बात की नहीं होगी कि आप कितनी तेजी से टाइप करते हैं, बल्कि इस बात की होगी कि आप कितना गहरा सोचते हैं। सही। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, इसके बाद दूसरा रुझान क्या है? दूसरा रुझान उसी से जुड़ा हुआ है, वॉइस और चैट इंटरफेस। ठीक है। अब वेबसाइट सिर्फ देखने की चीज नहीं रहेंगी, बल्कि वो असिस्टेंट बन जाएंगी जिनसे आप बात कर सकते हैं। मतलब क्लिक्स और मेन्यूज की जगह कुदरती जुबान ले रही है। जी, हम टेक्नोलॉजी को अपनी जबान सिखाने के बजाय अब टेक्नोलॉजी को हमारी जबान सीखने पर मजबूर कर रहे हैं। और तीसरा रुझान वो ऑगमेंटेड रियलिटी या AR का है। उसका जिक्र तो काफी अरसे से हो रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ गेमिंग या तफरीह की चीज नहीं? खास तौर पर ई-कॉमर्स में इनकलाब लाने वाला है। कैसे? सोचें कि आप कोई फर्नीचर खरीदने से पहले उसे अपने कमरे में रखकर देख सकें या कपड़े वर्चुअली पहनकर ट्राई कर सकें। ओह वाह! ये ट्राई बिफोर यू बाय के तसव्वुर को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाएगा और इससे सारिफ का एतमाद बहुत बढ़ेगा। ये अब कोई दूर की बात नहीं रही। ठीक है। चौथा रुझान थोड़ा दिलचस्प है, जिसे हाइपर पर्सनलाइजेशन कहते हैं। जी। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वेबसाइट आपको नाम से बुलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचें कि आप एक न्यूज़ वेबसाइट पर जाएं और वो आपकी पिछली रीडिंग की बुनियाद पर न सिर्फ मज़ामीन तजवीज़ करे, बल्कि मज़मून की लंबाई और ज़बान भी आपके मुताबिक ढाल दे। हर शख्स के लिए एक बिल्कुल अलग वेबसाइट? बिल्कुल। हर विजिट एक नया और मुनफरिद तजुर्बा होगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है जो आपने पहले भी उठाया था। जी, मैं यही सोच रहा था। किताब में हाइपर पर्सनलाइजेशन को एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन क्या इसका एक मनफी पहलू भी नहीं? क्या इससे हम अपने मालूमाती बुलबुले में, जिसे फिल्टर बबल कहते हैं,
اس میں مزید قید نہیں ہو جائیں گے، جہاں ہمیں صرف وہی کچھ نظر آئے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہی ہمیں پانچویں اور شاید سب سے اہم رجحان کی طرف لاتا ہے: اخلاقی ڈیزائن۔ ایتھیکل ڈیزائن؟ جی، کتاب کا کہنا ہے کہ طویل مدتی کامیابی کے لیے یہ لازمی ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا بنانا چاہیے۔ صحیح۔ اگر آپ کا پرسنلائزیشن سسٹم صارف کو ایک بلبلے میں قید کر رہا ہے، یا غیر منصفانہ طور پر کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دے رہا ہے، تو لوگ بالآخر آپ کے پلیٹ فارم پر اعتماد کھو دیں گے۔ تو شفافیت اور انصاف پسندی اب صرف اخلاقی ضرورت نہیں، بلکہ ایک کاروباری ضرورت بن گئی ہے۔ بالکل۔ تو یہ پانچوں رجحانات، اے آئی، کوڈنگ، وائس انٹرفیس، اے آر، پرسنلائزیشن اور ان سب کو سنبھالنے والا اخلاقی ڈیزائن، یہ سب ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، جی، لیکن اس پوری تصویر کا سب سے اہم حصہ تو غائب ہے: خود انسان۔ صحیح۔ اگر مشینیں اتنا کچھ کرنے لگیں گی تو ہمارا کردار کیا ہوگا؟ کتاب میں اسی سوال کا بہت گہرائی سے جواب دیا گیا ہے۔ جی، اور جواب بہت حوصلہ افزا ہے۔ کتاب میں 5 ایسی انسانی مہارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو نہ صرف متعلقہ رہیں گی، بلکہ ان کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اچھا؟ پہلی 2 ہیں تخلیقی صلاحیت اور ہمدردی، کریٹیوٹی اینڈ ایمپتھی۔ ٹھیک ہے۔ اے آئی ڈیٹا کی بنیاد پر پیٹرن تلاش کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک بالکل نیا آئیڈیا نہیں سوچ سکتا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک صارف کسی خاص فیچر کو دیکھ کر اصل میں کیسا محسوس کرے گا۔ یہ خالصتاً انسانی کام ہے۔ اور تیسری، اور شاید میرے خیال میں سب سے اہم مہارت، وہ ہے تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ بالکل۔ یعنی اے آئی کے دیے گئے جوابات کو حتمی سچ نہ مان لینا۔ جی بالکل۔ اے آئی اکثر بہت اعتماد سے غلط معلومات دیتا ہے، جسے ہلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہاں۔ ایک اچھا ڈیولپر وہ ہوگا جو اے آئی کے بنائے ہوئے کوڈ کو دیکھے اور پوچھے، کیا یہ محفوظ ہے؟ کیا یہ مؤثر ہے؟ کیا اس میں کوئی چھپی ہوئی خامی تو نہیں؟ تو مطلب اسے چیک کرنا ضروری ہے۔ کتاب میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے آئی ایک بہت ذہین انٹرن کی طرح ہے، لیکن آپ پھر بھی سینئر ہیں۔ آپ کو اس کے کام کو چیک کرنا ہوگا، اسے گائیڈ کرنا ہوگا، اور حتمی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو چوتھی اور پانچویں مہارتیں کیا ہے؟ چوتھی مہارت ہے باہمی تعاون، کولیبریشن۔ اور یہ صرف انسانوں کے درمیان نہیں، بلکہ انسان اور اے آئی کے درمیان ٹیم ورک۔ بالکل۔ یہ سمجھنا کہ کس کام کے لیے اے آئی بہترین ہے اور کس کام کے لیے انسانی مداخلت ضروری ہے۔ اور پانچویں مہارت ہے اخلاقی فیصلہ، ایتھیکل ججمنٹ۔ یہ جاننا کہ کب کسی کام کو آٹومیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ اس کے سماجی یا اخلاقی نتائج ہو سکتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ سب سے مشکل ہے۔ کیوں؟ ایک ڈیولپر کے طور پر ہمیں اکثر ڈیڈ لائنز پوری کرنے کا دباؤ ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ ایسے میں رک کر یہ سوچنا کہ کیا اس فیچر کا کوئی منفی سماجی اثر ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کتاب کا اصرار ہے کہ مستقبل میں یہی سوچ ایک اچھے اور ایک عظیم ڈیولپر میں فرق کرے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل کوڈرز یا روبوٹس کا نہیں ہے، بلکہ ان تخلیقی انسانوں کا ہے جو اے آئی کو دانش مندی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اور یہ دانش مندی صرف ٹولز استعمال کرنے تک محدود نہیں۔ کتاب میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اے آئی صرف ایک ٹول نہیں، بلکہ ایک استاد بھی بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اے آئی سے کوڈ لکھوا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کوڈ اسی طریقے سے کیوں لکھا؟ کیا اس کا کوئی اور بہتر متبادل ہے؟ اچھا۔ یا مجھے رسپانسو ڈیزائن کے اصول ایک 10 سالہ بچے کی طرح سمجھاؤ۔ یہ ایک ذاتی ٹیوٹر کی طرح ہے جو کبھی تھکتا نہیں، اور یہ سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک 24/7 سینئر ڈیولپر موجود ہے جس سے آپ وہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جو شاید آپ کسی انسان سے پوچھنے میں ہچکچائیں۔ بالکل۔ یہ تو سیکھنے کا خوف ہی ختم کر دیتا ہے۔ جی، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ صحیح سوالات نہیں پوچھیں گے تو آپ سطحی معلومات پر ہی اکتفا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ خوف کو تجسس سے بدل دیں۔ ہر روز اے آئی سے کچھ نیا پوچھیں۔ یہ سیکھنے کو ایک بوجھ سے روزانہ کی ایک نئی دریافت میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی، انسانی مہارتوں کی بات کی اور سیکھنے کی بھی، لیکن ہر بڑی طاقت کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں کتاب آٹومیشن کی اخلاقیات پر بھی بات کرتی ہے،
یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اکثر بہت خشک لگتا ہے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور کتاب اسے بہت عملی انداز میں پیش کرتی ہے، یہ کوئی فلسفے کا لیکچر نہیں ہے۔ اچھا، اس میں 3 بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا سامنا آج کے ڈیولپرز کو ہے۔ پہلا ہے ڈیٹا کی رازداری، ڈیٹا پرائیویسی۔ ظاہر ہے جب ہم ہائپر پرسنلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد تو صارف کا ڈیٹا ہی ہوتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ ڈیٹا شفاف طریقے سے اور صارف کی اجازت سے اکٹھا کر رہے ہیں؟ صارفین کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ان کا کون سا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کیوں۔ بالکل۔ اور دوسرا مسئلہ جس کا ہم نے تھوڑا ذکر کیا وہ ہے اے آئی کا تعصب، اے آئی بائس۔ ہاں، اگر اے آئی کو متعصب ڈیٹا پر تربیت دی جائے تو وہ غیر مساوی نتائج دے سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ صحیح۔ اگر آپ کا تاریخی ڈیٹا کسی خاص طبقے کے خلاف تعصب رکھتا ہے تو آپ کا اے آئی بھی وہی تعصب سیکھ لے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، ڈیٹا سیٹس کا مسلسل آڈٹ کرنا اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے انہیں درست کرنا ہے۔ یہ ایک اضافی کام لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک قابل اعتماد پروڈکٹ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا مسئلہ شاید سب سے زیادہ ذاتی ہے، ملازمتوں پر اثر۔ یہ حقیقت ہے کہ آٹومیشن کی وجہ سے کچھ روایتی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جی، اور اس کا جواب خوف پھیلانا نہیں بلکہ کمیونٹی کی سطح پر ذمہ داری لینا ہے۔ کتاب میں تجویز دی گئی ہے کہ متاثرہ ساتھیوں کو نئی مہارتیں سکھانے اور ان کی رہنمائی کرنے میں مدد کی جائے۔ یعنی یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بالکل، کہ ہم اس تبدیلی کے سفر میں کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ اس سارے بحث میں ایک بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ اخلاقیات پابندی کے بارے میں نہیں ہے، یہ سمت کے بارے میں ہے۔ جی، یعنی ہمیں ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں ہے بلکہ اسے صحیح سمت میں گائیڈ کرنا ہے تاکہ سب کے لیے بہتر نتائج حاصل ہوں۔ بالکل، یہ ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کے بارے میں ہے جس میں ہم سب رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ویب کا مستقبل بلا شبہ ذہین اور متحرک ہے۔ جی، اور اس نئے دور میں کوڈ لکھنے کی رفتار سے زیادہ تخلیقی سوچ، انسانی ہمدردی اور تنقیدی فکر جیسی مہارتیں قیمتی ہوں گی۔ صحیح۔ اے آئی نہ صرف ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے والا ایک ٹول ہے بلکہ ایک ایسا استاد بھی ہے جو ہمیں مسلسل سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس ساری طاقت کے ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی لازم ہے۔ اخلاقیات کا خیال رکھنا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہم جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان دہ۔ آپ جانتی ہیں، جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا۔ جی، ہم نے آج ویب ڈیولپمنٹ پر توجہ مرکوز رکھی کیونکہ ہمارا مواد اسی کے بارے میں تھا، لیکن کیا یہ اصول یعنی اے آئی کے ساتھ زندگی بھر سیکھنا، خالص انسانی مہارتوں پر توجہ مرکوز کرنا اور اخلاقی سمت کا تعین کرنا، کیا یہ اصول کسی بھی دوسرے شعبے پر لاگو نہیں ہوتے جو آج تکنیکی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ طب ہو، قانون ہو یا تعلیم؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ شاید یہ خاکہ صرف ویب ڈیولپرز کے لیے نہیں بلکہ 21ویں صدی کے ہر پروفیشنل کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد وہ رکا نہیں، وہ سیدھا گیا چیٹ جی پی ٹی کے پاس اور ایک بہت ہی گہرا سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، میں اگلے سال اسی آئیڈیا کو مزید بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور اے آئی نے اسے 2 شاندار تجویز دی۔ پہلی، اپنی ویب سائٹ میں صوتی سوالات یعنی وائس کوسچنز شامل کرو، اور دوسری، اسے مقامی زبان میں یعنی اردو میں بھی دستیاب کراؤ۔ اور اب وہ اردو سیکھ رہا ہوگا؟ جی، اب وہ نوجوان کسی کے کہے بغیر خود سے اردو سپیچ ریکگنیشن سیکھ رہا ہے۔ اور کتاب میں اس کہانی کے بعد ایک بہت طاقتور جملہ لکھا ہے، تجسس ہی بہترین نصاب ہے۔ بالکل، کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری سے زیادہ قیمتی ہے نا؟ جی، عدیل کا تجسس اسے وہ چیزیں سکھا رہا ہے جو شاید اسے کوئی کلاس روم کبھی نہ سکھا پاتا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست آغاز ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی کامیابی نہیں، یہ اس ذہنیت کی مثال ہے جس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور یہ مجھے سیدھا کتاب کے ایک اور اہم نقطے پر لے جاتی ہے، مستقبل کی ٹیموں کے بارے میں۔ کتاب کہتی ہے کہ ان میں صرف انسان نہیں ہوں گے، ڈیزائنرز اور لکھاریوں کے ساتھ ساتھ اے آئی ایجنٹس بھی ہوں گے۔ جی،
اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. خیال آتا ہے کہ اے آئی ہماری جگہ لے لے گا. صحیح. لیکن کتاب اس خوف کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ مقابلہ نہیں بلکہ اشتراک کا دور ہے. سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں لوگ ڈرتے ہیں، وہ اسے اپنی نوکری کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. کتاب اس خوف کو کیسے دور کرتی ہے؟ کوئی عملی مثال ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، کتاب صرف فلسفہ بیان نہیں کرتی، وہ ایک عملی خاکہ دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈیزائنر کو لیجئے. اس کی توجہ اب بھی انسانی جذبات اور صارف کے تجربے پر ہی رہے گی. لیکن اس کا اے آئی پارٹنر اسے سیکنڈوں میں درجنوں نئے سٹائلز اور کلر پیلٹس بنا کر دے سکتا ہے. یعنی ڈیزائنر کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک سپر پاور مل گئی ہے؟ بالکل. اسے ایک تخلیقی اسسٹنٹ مل گیا ہے. اسی طرح ایک ڈیولپر ہے. اس کی توجہ کوڈ کی منطق اور پورے سسٹم کے ڈھانچے پر ہوگی، جبکہ اے آئی اسے کوڈ مکمل کرنے اور غلطیاں ڈھونڈنے میں مدد دے گا، جس سے اس کا وقت بچے گا. اور اسٹریٹجسٹ؟ اسٹریٹجسٹ کا کام اہداف طے کرنا اور ایک اچھی کہانی بنانا ہے. یہ کام اے آئی نہیں کر سکتا، لیکن اے آئی اسے لاکھوں صارفین کا ڈیٹا منٹوں میں تجزیہ کر کے دے سکتا ہے. تو کتاب کا بنیادی پیغام بہت واضح ہے، اے آئی سے مقابلہ نہ کریں، اس کے ساتھ مل کر کام کریں، اپنی انسانی خوبیوں کو استعمال کریں اور باقی کام اے آئی پر چھوڑ دیں. بالکل. یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سی پرانی عادتیں چھوڑنی ہوں گی، اور کتاب میں اسے بھولنا سیکھنا یعنی لرننگ ٹو ان لرن کہا گیا ہے. یہ تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. خاص طور پر ٹیک کی دنیا میں جو ٹیکنالوجی آج نہیں ہے وہ 6 مہینے میں پرانی ہو جاتی ہے. اگر آپ صرف ایک ٹول سے چمٹے رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اسی لیے کتاب ایک سنہری اصول بتاتی ہے. وہ کہتی ہے، میں ٹولز کو یاد نہیں کرتا، میں اصولوں کو سمجھتی ہوں. اس کو تھوڑا اور واضح کریں. اصولوں سے کیا مراد ہے؟ ضرور. یوں سمجھیں کہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے. وہ صرف فوٹوشاپ یا کینوا جیسے ٹولز پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ ڈیزائن کے بنیادی اصولوں کو سمجھتا ہے. رنگوں کا امتزاج، توازن، ٹائپوگرافی. یہ اصول تو 50 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے. اچھا. تو اب اگر کل کوئی نیا ڈیزائننگ ٹول آ جاتا ہے تو اسے سیکھنے میں صرف چند گھنٹے لگیں گے، کیونکہ اسے پہلے سے معلوم ہے کہ اسے بنانا کیا ہے. صحیح. جبکہ جس نے صرف ٹول سیکھا ہے وہ پریشان ہو جائے گا. جی. اصولوں کی سمجھ آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے. یہ اصولوں والی بات واقعی بہت طاقتور ہے. اگر کوئی اس سوچ کو اپنا لے تو یہ ایک نیا کیریئر بنانے جیسا ہے. تو کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ نئے کیریئرز کیسے دکھ سکتے ہیں؟ جی، کتاب میں 5 ایسے ابھرتے ہوئے کیریئر راستوں کا ذکر ہے جو اسی نئی ذہنیت پر مبنی ہیں. پہلا ہے اے آئی ویب ڈیولپر. اے آئی ویب ڈیولپر؟ اچھا جی، یہ وہ شخص ہے جو صرف آپ کہہ لیں کہ کوڈ نہیں لکھتا، بلکہ وہ مختلف اے آئی سروسز کو اپنی ویب سائٹس میں جوڑتا ہے. اوہ، یعنی وہ ویب سائٹ میں ایک طرح کا دماغ ڈال رہا ہے؟ بالکل. اور دوسرا ہے یو ایکس اسٹریٹجسٹ. یہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ بٹن کہاں لگے گا، بلکہ یہ ڈیزائن کرتا ہے کہ ایک صارف اے آئی سے بات کیسے کرے گا. یہ ایک طرح سے اے آئی اور انسان کے درمیان تعلقات کا ماہر ہوا؟ کیا خوب کہا آپ نے. بالکل. اور تیسرا راستہ تو بہت ہی دلچسپ ہے، پرومپٹ انجینئر. پرومپٹ انجینئر؟ یہ تو میں نے ابھی سننا شروع کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جب میں نے بھی پہلی بار سنا تھا تو مجھے لگا کوئی مذاق ہے، لیکن آج یہ ٹیک انڈسٹری کی سب سے زیادہ معاوضہ والی نوکریوں میں سے ایک ہے. پرومپٹ انجینئر کو آپ ایک ماہر فلم ڈائریکٹر سمجھیں. وہ اے آئی کے لیے ایسی تفصیلی ہدایات لکھتا ہے کہ اے آئی عام جوابات کی بجائے شاندار نتائج دیتا ہے. زبردست مثال ہے. اچھا، باقی 2 راستے کون سے ہیں؟ چوتھا راستہ ہے اے آئی ایجوکیٹر یا کوچ کا. جیسے جیسے اے آئی عام ہوگا، لاکھوں لوگوں کو اسے سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو جو لوگ پیچیدہ ٹیکنالوجی کو آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں، ان کی بہت مانگ ہوگی. اور 5واں؟ ڈیجیٹل انٹرپرینیور. یہ وہ لوگ ہیں جو اے آئی پر مبنی نئے سٹارٹ اپس بناتے ہیں. عدیل کی کہانی کو دیکھیں تو وہ اسی راہ پر ہے. یہ سب راستے بہت دلچسپ ہیں، لیکن اگر کوئی سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، تو اس کے لیے کتاب میں کوئی عملی مشورہ ہے؟ جی، ایک بہت ہی عملی مشورہ ہے. کتاب میں کوچ کا ایک قول ہے کہ ہر کیریئر ایک پروجیکٹ سے شروع ہوتا ہے جسے آپ اعتماد سے آن لائن شیئر کرتے ہیں.
मतलब सिर्फ कोर्सेज करते रहना काफी नहीं, कुछ बनाएं, चाहे छोटा सा ही सही, और उसे दुनिया के सामने पेश करें। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब में एक चेकलिस्ट भी दी गई है ना? अपनी ज़हनियत को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए। जी, और वो बहुत कारआमद है। उसमें कुछ अमली इकदामात हैं। पहला, हर हफ्ते एक नए एआई टूल के साथ तजुर्बा करें। जरूरी नहीं कि माहिर बन जाएं, बस उससे खेलें, देखें कि वो करता क्या है। बिल्कुल। और दूसरा, एआई रिसर्च चैनल्स या न्यूज़लेटर्स को फॉलो करें, ताकि पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। तीसरा नुक्ता है ऑनलाइन कम्युनिटीज में दूसरों के साथ मिलकर काम करें। क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं सीख सकते। सही। चौथा, अपने एआई प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं। और पांचवा नुक्ता जो मुझे बहुत पसंद है, हर महीने किसी दूसरे शख्स को कुछ सिखाएं। इससे अपना इल्म भी पुख्ता होता है। जी। ये तमाम नुकात एक मरकजी ख्याल की तरफ इशारा करते हैं, जिसे किताब में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। कोच का एक कॉल है, एआई मुस्तकबिल नहीं, ये हाल है। और इस हाल में आगे वही रहेंगे जो मुतजस्सिस, अखलाकियात के पाबंद और मेहरबान हैं। टेक्नोलॉजी आती जाती रहेगी, लेकिन ये इंसानी खूबियां हमेशा अहम रहेंगी। किताब में कुछ अमली मशकों का भी जिक्र है जो इस सिमत में सोचने में मदद देती हैं। लेकिन एक मिनट, ये मशकें, जैसे 5 साल में एआई का इस्तेमाल, ये थोड़ी मुबहम नहीं लगती? क्या वाकई इस तरह के सवालात से किसी को अमली सिमत मिल सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। बज़ाहिर ये मशकें सादा लगती हैं, लेकिन इनका मकसद आपको सोचने पर मजबूर करना है। जब आप इस खाली जगह को पुर करने की कोशिश करते हैं कि 5 सालों में मैं एआई का इस्तेमाल के लिए करना चाहता हूं, तो आप सिर्फ एक टूल के बारे में नहीं सोच रहे। आप अपने मकासद, अपनी अक़दार और अपनी ज़िंदगी की सिमत के बारे में सोच रहे होते हैं। ये आपको एक विजन बनाने पर मजबूर करता है। और वो दूसरा सवाल था इखलाकियात के बारे में। जी, कौन सी इंसानी कदर है जिसे मैं कभी कुर्बान नहीं करूंगा? ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे अहम है। यह आपको याद दिलाता है कि एआई सिर्फ एक आला है, असल ताकत उसके इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। यह आपके लिए एक इखलाकी कंपस का काम करता है। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि एआई का दौर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों के मिलाप का नाम है। इसमें कामयाबी के लिए मुसलसल सीखना, अपनी इखलाकियात को मजबूत रखना और इश्तिराक का जज्बा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त खुलासा किया, और किताब का आखिरी पैगाम बहुत गहरा है। आपको एआई में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ उससे दोस्ती करने की ज़रूरत है। ये एक पार्टनरशिप है, मुकाबला नहीं। जी, ये नस्ल दुनिया की तामीर और सीखने के तरीकों को बिल्कुल नई शक्ल देगी। और आखिर में सोचने के लिए एक नुक्ता, किताब कहती है कि आपका लिखा हुआ हर कोड, आपका बनाया हुआ हर डिज़ाइन डिजिटल मुस्तकबिल में रोशनी की एक किरण का इजाफा करता है। तो गौरतलब सवाल ये है कि हर फर्द डिजिटल मुस्तकबिल में रोशनी की कौन सी किरण शामिल करने का इंतखाब करेगा।